बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल। मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग के दौरान हम देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म है। जहां फ़ेक न्यूज़ की बात आए, जाली खबरों की बात आए, प्रोपेगेंडे की बात आए, बेसलेस बातों की बात आए, वहां पर भारतीय मीडिया, ख़ास तौर पर गोदी मीडिया और हिंदुत्व के ज़ेर असर चलने वाले अकाउंट्स का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ हमने पहलगाम वाक़े में भी देखा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का एक वाक़या हुआ। उसके बाद जिस अंदाज में 5 से 7 मिनट के अंदर बगैर तहकीक किए, बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को नामजद कर दिया गया कि पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्विस है, और जिस तरह से अकाउंट्स वहाँ पर एक्टिव हो गए, और फिर पाकिस्तान और भारत का जो मौक़ा हुआ वो भी आप जानते हैं, जिस तरह से भारत को सुबकी हुई। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं ख़ित्ते के, यकीनी तौर पर ख़ित्ता एक निहायत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर हम ये कहें कि बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त ख़ित्ते के, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है, जो जंग है, उससे हम वाकिफ़ हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से, जाली फेक और जो खबरें हैं उनको फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को किसी न किसी तरह मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। AI जनरेटेड वीडियोज़ बना ली जाती हैं, फिर किसी खास शख्सियत के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है और उसको फिर मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके सोशल मीडिया पर के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो आगे से शेयर होता जाता है। बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, बहुत फ्लक्स है खबरों का, जिस पे भरमार खबरों की। एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मसलन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अगर आपको याद हो, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसराइल के पैराई में एक बयान दिया था। उनके बयान को निहायत तोड़ मरोड़ कर और सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। उसके अलावा फिर ये बात भी की गई कि इसराइल ईरान के तनाजुर में कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान उस पर अपना जौहरी रद्द-ए-अमल देगा। आपको याद होगा कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने असेंबली के फ्लोर पर इस बात को वाशगाफ अल्फाज में कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये जाली खबरें हैं, बेबुनियाद खबरें हैं, ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब खित्ता इतनी मुश्किल में है तो हमें निहायत जिम्मेदारी और निहायत एहतियात से रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, फिर अभी आप जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल की निहायत अहम मुलाकात हुई है अमरीकी सदर से, और ये बात भारत को किसी तौर हजम नहीं हो रही है। उसके बाद एक और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ेक न्यूज़ का एक और जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगने का मुतालबा किया है, और ये भी कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है अमेरिका ने पाकिस्तान से। तो ये सारी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पे बेस्ड खबरें हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये जो चंद मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, शेयर की हैं, इस तरह की बेशुमार खबरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं फ्लोट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और स्पेशली गोदी मीडिया इसमें सर फहरिस्त है। तो इनसे बचा कैसे जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? सच का इदराक होना इस सारी सूरत हाल में इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि एक खबर जो इंसान के पास आती है तो वो उस तक महदूद नहीं रहती, फिर वो शेयर से शेयर पूरी दुनिया में फैल जाती है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें पता हो कि जाली खबरों से हमने बचना कैसे है, और अगर हमें पता हो कि ये जाली है, झूठ खबर है, तो हम जो है वो ख़ास तौर पर इसको आगे ना फैलाएं बगैर तस्दीक के, और ना ही किसी और के उसके साथ शेयर करें, ताकि खित्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बच सके। एक अहम इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें बात हो रही है ईरान की सारी सूरत हाल के हवाले से और किस तरह से इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। सिफारती महाज इस वक्त खासा हमें गर्म नज़र आता है। कोशिश की जा रही है सारे मामले को डिफ्यूज़ करने की, दोनों ममालिक, ताकि जो है वो एक एक कदम पीछे हटें। लेकिन सूरत हाल में जिस तरह मैंने पहले कहा नाजुक है, और सारी सूरत हाल का अनफॉर्चुनेटली इंतहाई अफसोसनाक और काबिल शर्म बात यह है कि भारत इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। मज़ीद इस पर बात करते हैं। मुझे मेरा पर्टिनेंट पैनल ज्वाइन कर चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरफराज अहमद राना साहब, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद होंगे बजरिया जूम लिंक, मेरे मेहमान बनेंगे सैयद हसन हबीब साहब, आप एक्स एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप ही से सर अपनी बात का आगाज़ करूँगी। सर, एक ऐसे वक्त में जब खित्ता इंतहाई मुश्किल से दो चार है और दो कुव्वतें आपस में आमने सामने हैं, कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि अमन को फ़रोग़ दिया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए, लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि गोदी मीडिया और उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो उनका अपना ही एक मुहाज है, जिसमें वो चाहते हैं कि खित्ता अदम इस्तेहकाम की जानिब ही गामजन रहे, तो उनके लिए हक में होगा ये। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने खुद भी स्टेटमेंट में अपने कहा है
کہ جو نیریٹو اس وقت انڈین میڈیا کا ہے، ایک تو یہ کہ جو ان کی ٹون ہے وہ بہت بیلیجرنٹ ہے، وہ ایسی ٹون میں بات کرتے ہیں چیخ پکار کر کے کہ لگتا ہے کہ اینکر ابھی اٹھے گا اور جا کے حملہ کر دے گا. ایگزیکٹلی. تو پورے اس میں ان کا جو بیلیجرنٹ ایٹیٹیوڈ تھا اس کو دنیا نے بڑا نوٹ کیا ہے. پھر انہوں نے جتنے بھی اسپیچز تھیں، جتنے بھی اسٹیٹمنٹس تھے، ان کو فیک کر کے پھیلانے کی کوشش. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 یا 3 سال پہلے جو ان کی ڈس انفارمیشن لیب تھی وہ پکڑی گئی تھی دنیا میں، اور بڑی ان کی سٹکی ہوئی تھی. اور اب کی بھی جو ان کی فیک نیوز تھی، جن میں تاریخی تو وہ تھی جو ہمارے بندرگاہ کو تباہ کر دیا تھا اور اسلام آباد کو فتح کر لیا تھا. جبکہ دیکھیے یہ جو انڈیا پاکستان کا کلیش ہوا تھا یہ بیسیکلی ایریل، نہ ہمارے سپاہیوں نے لائن کراس کی تھی نہ ان کے سپاہیوں نے کراس کی تھی. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ان ایتھیکل کام کیا، انہوں نے پرسنالٹیز کو بہت بری طرح سے اٹیک کیا ہے. کبھی وہ اعلان کرتے تھے کہ پاکستان آرمی چیف جو ہے ان کو برطرف کر دیا گیا، کبھی اچھا یہ خبر تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتی تھی تو ان کی سکی ہوتی تھی. اور انڈیا میں بھی میں نے کافی زمانے میں پڑھا کہ بڑی جو سینر وائسز تھیں وہ بار بار سمجھا رہے تھے کہ آپ خبر کو کسی طرح سے کنفرم کریں. اب جیسے ابھی انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی ڈفرنٹ چیز تھی. انڈین یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انڈیا سے امریکہ کے بہت سارے معاہدے ہیں اور امریکہ کا انڈیا بہت کلوز ایلائی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف وہ ایلائی ہے، دوسری طرف وہ روسی تیل خرید رہا ہے، روسیوں سے وہ اپنے تعلقات بنا رہا ہے. تو اس وقت دنیا میں ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے، ایلائز جیسے بھی ہوں. تو اگر امریکہ ہمارے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ کے کہنے سے ہم لوگ جنگ بندی پہ مان گئے، حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اس وقت. اس وقت انڈیا کو زیادہ ٹینشن تھی. انڈیا کے حق میں اچھا ہوا جنگ بندی ہو گئی. اور مودی صاحب کا آج کا بھی اگر آپ بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں آپریشن سندور جاری رہے. تو انڈیا کی بیلیجرنسی کم نہیں ہو رہی. اور میڈیا انڈیا کا، جس کو آپ لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں، میں تو اس کو کوئی اور ہی طرح سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ان کا میڈیا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی بہت ڈیگریڈ کیا ہے. اب جیسے آپ کہتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو ہمارے کچھ لوگوں نے، کم عقل لوگوں نے، جو وہ ویڈیو ملتا ہے وہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، کہ اللہ کے واسطے تھوڑا سا چیک کر لیں. انٹرنیشنل سسٹم سے یہ پتہ چل جاتا ہے، آئی ڈیز موجود ہوتی ہیں ویڈیو کی، پکچر کی، کہ بھئی یہ پکچر کب کی ہے، چیک ہو سکتا ہے بہت آسانی سے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ فارورڈ کرنے سے پہلے پلیز ذرا سا اس پہ تھوڑا سا چیک کر لیں. ایمبیسڈر صاحب، بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم اپنے عوام کو بتا سکیں کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز کو ہم نے آگے کرنا ہے اور کون سی چیز کو ہم نے آگے نہیں کرنا ہے. اس کی پہلے تصدیق کر لی جائے، اس کے بعد ہی اس پہ فارورڈ ہوا جائے، اس کو کیا جائے. سرفراز صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، ان دا مین وائل ہمیں ناظرین ثاقب تنویر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. آپ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، جب فیک نیوز کی بات ہوگی تو ہم اس پہ بھی ان سے ان کی رائے لیں گے. سرفراز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں گودی میڈیا اور ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلسل ایک معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے پس پردہ عزائم کیا ہیں بھارت کے؟ جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو موجودہ ماڈرن وارفیئر ہے اس ماڈرن وارفیئر کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اور ماڈرن وارفیئر کے جو ڈائنامکس ہیں ان کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ ایک سینٹرل کمپوننٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اس کا جو ایک سینٹرل کمپوننٹ ہے، مثال کے طور پہ جنگ کے دوران آپ اس قسم کی انفارمیشن آپ شیئر کریں جس سے آپ کا جو دشمن ہے اس کے اوپر ایک نفسیاتی حملہ ہو، وہاں کی عوام کے اندر پینک کریٹ ہو جائے، یا وہاں پہ سول وار لائک سچویشن کریٹ ہو جائے جس سے دشمن کے جو آبجیکٹو ہیں وہ اچیو کرنے میں مزید آسانی ہو. جہاں تک جو ہندوستان ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ انڈین ریپبلک آف لائز اینڈ مس انفارمیشن بن چکا ہے. میں ریپیٹ کروں گا، انڈیا اس وقت موجودہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت انڈین ریپبلک آف لائز اینڈ انڈین ریپبلک آف مس انفارمیشن
انفارمیشن بن چکا ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ بات اس وقت انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ سورسز اور گلوبل جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے جو ابھی ایمبیسڈر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن لیب کو ایکسپوز کیا گیا, جو لیب 100 سے زیادہ ممالک کے اندر آپریٹ کر رہی تھی, اور اس کا جو واحد آبجیکٹو تھا وہ واحد آبجیکٹو پاکستان سینٹرک تھا کہ پاکستان کے گلوبل انٹرسٹ کو اور پاکستان کی گلوبل پوزیشن اور پاکستان کی گلوبل سٹینڈنگ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. اور اس کو انڈیا اون کر رہا تھا, اور انڈیا اس کو فائنانس کر رہا تھا, فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور فنڈ کر رہا تھا. اس کو ایکسپوز جو کیا یورپی یونین نے کیا. اور ابھی جو پچھلے مہینے جو پاکستان کے اندر جو جنگ ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں, اس کے اندر بھی انہوں نے انفارمیشن کو بڑا ہی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ کے اوپر حملہ کر لیا, اور ان کم عقلوں کو اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لاہور جو ہے نا وہ پورٹ سٹی نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی سمندر نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو ایک جو صحافی ہیں, بڑے مقبول صحافی ہیں, ارنب گوسوامی, وار مونگر ہیں, وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب سیرینا کا جو ہوٹل ہے اس کی 5th سٹوری کے اوپر, جبکہ اس کی 5th سٹوری ہے ہی نہیں سیرینا کی. تو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے معمول بن چکا ہے. تو معمول اس لیے بن چکا ہے کہ وہاں پہ قبضہ ہو گیا تھا, جی جی جی, وہاں پہ وہ معمول اس لیے بن چکا ہے کہ وہاں کی عوام کے اندر پاکستان سے نفرت بیچی جاتی ہے اور وہ بکتی ہے, اور اس قسم کے نیریٹو جو ہے وہ مقبول ہو جاتے ہیں. لیکن سرفراز صاحب اب کی بار یہ نیریٹو ان کا بکا نہیں ہے, بڑی بری طرح سے پٹا ہے. جو ہزیمت ان کے حصے میں آئی ہے اور جس طرح سے ان کے اپنے جو سین وائسز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے اپوزیشن لیڈرز ہوں, چاہے ان کے لکھاری ہوں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ گودی میڈیا نے, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, جھوٹے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ ہندتوا کے زیر اثر ہیں, انہوں نے جو انڈیا کی جو ساکھ ہے وہ کہتے ہیں کہ کنویں میں ڈال دی ہے. جی میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ان کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی کہ وہ اس قسم کے فیک نیریٹیوز, اس قسم کی فیک سٹوریز, اس قسم کی فکشنل سٹوریز, یہ دیکھیں نا ان کا فکشنل اٹیک تھا نا لاہور کے اوپر, کراچی کے اوپر, اپنی جو ہے نا وہ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے جو فیک نیریٹیوز کو پروموٹ کیا. لیکن اس دفعہ نہ صرف پاکستان کے اندر پٹا بلکہ اپنے ہندوستان کے اندر ان کو سبکی ہوئی, ان کو شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہے بلکہ ڈپلومیٹک کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ان کو جو ہے نا اس وقت امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا جو یہ ایک نیریٹو وارفیئر تھی یا انفارمیشن وارفیئر تھی, یا اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, جو پرسیپشن پیراڈائم ہے وہ ایک کی پلر ہے فارن پالیسی کے اندر. پرسیپشن پیراڈائم ڈپلومیسی کے اندر ایک کی جو ہے وہ ایک پلر ہے. یعنی آپ پرسیپشن کو نیگیٹو کر کے, آپ پرسیپشن کو پازیٹیو کر کے آپ اپنے کی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو مودی کی براڈر ڈاکٹرائن تھی, مودی کی براڈر ڈاکٹرائن کے اندر فیک نیریٹو, پروپیگنڈا, پاکستان کے خلاف نفرت, پاکستان کے خلاف انفارمیشن وارفیئر, یہ مودی ڈاکٹرائن کا ایک اہم ترین جو ہے نا جزو تھا, دوول ڈاکٹرائن, مودی ڈاکٹرائن. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب تنویر صاحب, سر میں آپ کی جانب آؤں گی. سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ. سوشل میڈیا اب محدود نہیں ہے, اس کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں اور اظہار رائے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن جب سینسٹیو ماحول بنتا ہے, جس طرح سے ابھی کہا یا بنا ہوا ہے یا پہلگام واقعے کے بعد ہوا, تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلکس آتا ہے انفارمیشن کا, جس میں جھوٹ اور فیک نیوز اور پروپیگنڈے کی بھرمار آتی ہے. پھر یہ ٹول ہمیں بڑا لیتھل لگنے لگتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ایک خاص آپ ایک پرسیپشن بنا رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے سرفراز صاحب نے بھی کہا کہ پھر آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا جو خاص آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو بھی سمجھا جائے. دیکھیں, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تھی. انفارچونیٹلی جب بھی ہم فیک نیوز یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو نتھی کر دیتے ہیں, جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ جو ایونیو ہے اس کا وہ سوشل میڈیا ہی ہے. بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جتنی بھی ڈس انفارمیشن ہے, اس کا تعلق کسی ٹیکنالوجی سے نہیں ہے. اچھا, اس کا تعلق جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے جو ہے وہ پہلے کبھی جو ہے وہ متھ بن جایا کرتے تھے, لیجنڈ بن جایا کرتے تھے, کبھی ریڈیو سے پھیلایا جاتا تھا, کبھی اخباروں سے, اور اب ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت انسٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ایکسپینشن زیادہ ہو گئی نا. ایبسلیوٹلی. بٹ یہ جو انڈیا کی ابھی بات ہو رہی ہے نا, یہاں پر انڈیا کا فینومینن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے, کسی بھی ملک کی جنگ ہوتی ہے, تو جو دو فریقین ہوتے ہیں ان کی جانب سے کسی نہ کسی لیول کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اگر آپ ابھی کی ایگزامپل لیں, ایران اسرائیل وار کی ایگزامپل لے لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جس کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے. بٹ انڈیا کے جو پہلگام واقعے کی ایگزامپل آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری لگے گی, کیونکہ اس کے بعد یا اس سے پہلے
جس لیول کی مس انفارمیشن ان کے ٹی وی چینلز کی طرف سے اور ایون ان کے جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں ان کی طرف سے کی گئی, ان کے جو جرنلسٹ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں, اگر میں نام لے سکوں برکھا دت, جنہوں نے اس ٹائم پر کہا تھا کہ پاکستان کا ایک جہاز گرایا جا چکا ہے, ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا, میرا خیال ہے یہ مس انفارمیشن نہیں ہے, ڈس انفارمیشن. ایبسلیوٹلی یہ جب ڈیلیبریٹ انٹینٹ ہے ان کی, ڈیلیبریٹ انٹینٹ ہے. بٹ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ گرا ہے. اور آپ نے جو بات کی تھی کہ جو انڈیا کی کریڈیبلٹی ہے, آپ اگر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ دیکھیں, تو انہوں نے اس کو ڈائسیکٹ کیا ہے کہ کیسے انڈین میڈیا نے اس ٹائم کے اوپر جھوٹ بولا. اب سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو ایمبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. انفارچونیٹلی عوام جس لیول پہ آپریٹ کرتی ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی ملک کی عوام ہو, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر انفارمیشن کو ویریفائی کریں گے. سو اس لحاظ سے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں, آپ جیسے جو لوگ ہیں, میڈیا ہاؤسز, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بہت زیادہ فیک نیوز اس ٹائم سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہے, ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہوگا, اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے اسکلز کو بہتر کرنا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو فوراً سے جو ہے وہ اس کو ڈیبنک کر سکیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, پچھلے 3-4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس کو پاکستان ٹیلی ویژن اور ایون جو پاکستان کا جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس نے اس کو انسٹنٹلی اس کو ڈیبنک کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, عوام تب فالو کرے گی اور عوام میں یہ والا جو نیریٹو ہے. یہاں پر یہ بڑا انفارچونیٹ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اکثر یہی ہوتا ہے, آپ نے بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب تک وہ ویریفائی ہوتی ہے اس وقت تک وہ بہت دور تک پھیل چکی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم جھوٹی خبر کو آنے سے پہلے ہی اس کو روک دیا جائے, کچھ اس طرح کا فلٹر یا کوئی میکینزم نہیں ہے؟ دیکھیں, آنے سے پہلے تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو روک سکیں, مگر انفارچونیٹلی دنیا بھر کے اندر, یا ایون آپ اس کو ہیومن سائیکالوجی ہے اس سے جوڑ دیں کہ جو سچ ہے وہ بہت مشکل سے بکتا ہے. جو جھوٹ ہے, کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ, جیسے انہوں نے ڈس انفارمیشن کی بات کی تھی, اس کے پیچھے ایک ڈیلیبریٹ انٹینٹ ہوتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرنے کے لیے. سو اگر آپ کسی کو مس گائیڈ کریں گے تو وہ جو کانٹینٹ کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ پروووکیٹو ہوتا ہے, اسکینڈلس ہوتا ہے, اور اسکینڈلس چیز لوگوں تک جلدی پہنچتی ہے بنسبت کہ سچ ہوگا. اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے تو یہ بات جلدی پھیلے گی آپ کی پوری بلڈنگ کے اندر, بٹ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آگ نہیں لگی تو یہ بات نہیں پھیلے گی. لیکن ثاقب, کیا اس میں یہ ذمہ داری میری بنتی ہے ایز اے یوزر, سوشل میڈیا یوزر, کہ اگر خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میرے پیج پر آئی ہے اور مجھے پتا ہے یہ فیک ہے, تو اس میں اپنا فلیگ ریز کروں تاکہ آبجیکشن ریز ہو جائے, آگے نہ جا سکے؟ ایبسلیوٹلی ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور اگر آپ میں سے جو لوگ جو ہے وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بھی ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ آپ تک جب کوئی انفارمیشن لائی جاتی ہے تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے آپ اس کو ویریفائی کر لیں, تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے. If I may add couple of points, اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم نقطہ اس کے اوپر ریز کیا. ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز ہم ڈالتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی میکانزم آئے گا, کوئی سافٹ ویئر آئے گا, کوئی ادارے جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ بنائیں گے فیک انفارمیشن کو کنٹین کرنے کے لیے یا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے. لیکن آپ نے بالکل درست یہ بات کہی کہ جب تک وہ میکانزم کو کنٹین یا کرٹیل ہوتی ہے وہ انفارمیشن بہت دور تک جا چکی ہوتی ہے. اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہر شہری کو ایک پہلے ہوتی تھی سیوک ریزننگ, اب آ گئی ہے ڈیجیٹل سیوک ریزننگ. تو ہر شہری کے اندر ایک ڈیجیٹل سیوک ریزننگ نمبر 1 اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی ہے, مجھے کسی رینڈم انسان نے بھیجی ہے, میرے کسی دوست نے بھیجی ہے, میرے پاس اس کو تصدیق کرنے یا تردید کرنے کا میرے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. جب میرے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے تو مجھے یہ بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس انفارمیشن کو بغیر ثابت کیے, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی آ گئی ہے, میں بول رہا ہوں یا کوئی اور بول رہا ہے یہ نہیں پتا, اے آئی جنریٹڈ بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈیجیٹل سیوک ریزننگ کو پروموٹ کریں پبلک سروس میسیجز کے تھرو, سیلف اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر سزا اور جزا کا ایلیمنٹ بہت ہے. دیکھیں سگنل بنے ہوئے ہیں, ہم سب سگنل توڑتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو مجھے ٹکٹ ضرور ملے گی, چالان ضرور ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آلریڈی جو ہمارا ایف آئی اے ہے, اب تو انہوں نے ایک سیپریٹ اس کے اوپر ایک سیکشن بنا دیا ہے. تو ایف آئی اے کا یہاں پہ ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو اور بہت پازیٹیو رول آتا ہے کہ کم از کم ایسے لوگوں کو پکڑیں, ان کو چالان, ان کو جرمانے کریں, ان کو کچھ سزائیں دیں, تاکہ لوگوں کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ یار اگر میں غلط انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں اور اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کی مجھے سزا ضرور ملے گی. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ ذہن میں رکھنی ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایمبیسڈر صاحب, سر پہلگام واقعے کے بعد جو سبکی اور جو تنہائی
भारत के हिस्से में आई है उससे वो बड़े बेकरार भी हैं, बेचैन भी हैं और बड़ी बेइज्जती भी फील कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं खित्ते के उसमें वो अपने सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान को मुसलसल इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि एज अ नेशन हमें इस वक्त कितना चौकन्ना होने की जरूरत है, क्या इकदामात उठाने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम इसकी तरदीद तो कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये फेक है या AI जनरेटेड है, और क्या कर सकते हैं हम इस हवाले से? देखिए, एक तो ये कि हमें सिफारती लेवल पे बहुत ज्यादा वोकल होने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी जो फॉरेन ऑफिस की टीम है और जो हमारे की पोस्ट पे एम्बेसडर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो। तो हमारे इस वक्त हम बहुत एक्टिवली दुनिया को अपना ओपिनियन बता रहे हैं। इस वक्त हमारे जो लोग हैं वो प्रेस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहले मैंने कभी इतना अपनी सर्विस में नहीं देखा था एम्बेसडर्स को इतना ओपनली। तो एक तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपना नैरेटिव प्रमोट करना है और बार बार कहना है, जैसे आपके स्पीकर ने कहा था कि झूठ टेलर्ड होता है और फौरन एक्सेप्ट हो जाता है, सच को आपको बार बार दोहराना पड़ता है। जहां तक अपने लोगों को हमें एजुकेट करने की जरूरत है, तो मैं ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूं बार बार कि हमारे लोग जो हैं वो अपनी सादगी में बगैर सोचे समझे खबर प्रमोट करते हैं। तो एक तो ये कि हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। पेनल्टी तो बात की चीज है, पहले उनको वार्निंग देने की जरूरत है। अगर कोई आदमी आप देख रहे हैं परसिस्टेंटली फेक न्यूज प्रमोट कर रहा है या बगैर देखे प्रमोट कर रहा है, उसको एक वार्निंग देनी चाहिए। जब वो वार्निंग पे नहीं अमल करे तो उसको कोई छोटा मोटा फाइन करें, और अगर बार बार परसिस्ट करता है तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग अनविटिंगली पार्ट बने हुए हैं इस कैंपेन का, जो चाहे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो बगैर सोचे समझे कर रहे हैं। तो एक तो उनको एजुकेट करने की जरूरत है, और दूसरे जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, PTV है और दूसरे हैं, इनको भी चाहिए कि ये इस पे वॉच रखें। गवर्नमेंट तो रखेगी जो उस पे वॉच रखें, और इस तरह की कोई भी जो खबर है उसको फौरी तौर पे डिबंक करें और लोगों को बताएं कि भाई ये ठीक नहीं है और आप इसको प्रोपोगेट ना करें। एक दफा अगर चेन टूट जाएगी तो फिर ये इस तरह की जो एडवेंचर है वो कम हो जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, बार बार लोगों को वार्निंग नहीं देंगे, समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल में अब इसको एजुकेशन का कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट से कहें कि भाई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में, हर जगह लोगों को समझाने की कोशिश करें कि बगैर तहकीक के कोई खबर आगे नहीं जानी चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे स्पीकर ने कहा था कि इस्लाम में भी ये कि बगैर सोचे समझे खबर को आगे ना बढ़ाएं। तो हमें इसको बहुत इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाना पड़ेगा ताकि हमारे लोग उसका पार्ट। एम्बेसडर साहब, यानी कि इस वक्त हमें इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा एज अ नेशन भी, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का स्टेचर तरह से एलिवेट हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की जो इज्जत है उसका ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है। तो यकीनी तौर पे हमारे दुश्मन को ये किसी तौर हजम नहीं हो रहा। तो हमें भी निहायत जो है वो अपने चौकन्ना होने की जरूरत है, और कोई भी इस तरह की खबर जिससे हमें लगता हो कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एज अ शहरी, जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आगे उसको सर्कुलेट ना करें। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईरान और इसराइल के मामले पर आलमी बरादरी हमें ख़ासी सरगर्म नज़र आ रही है। सिफारती महाज हमें गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जारी है। उसकी कुछ चीज़ें भी हमने आपके साथ शेयर की। ओवरऑल आलमी बरादरी फ़ौरी तौर पर ये जो मामला है इसका हल चाहती है, और एक ही बात बार बार की जा रही है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, अमन को रास्ता देना चाहिए। हमने सुना कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि हम इस मामले का फ़ौरी तौर पर हल चाहते
चाहते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। उनका ये भी कहना था कि अमन को रास्ता मिलना चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें भी वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान जो अपना तामीरी किरदार है, जो अपना मस्बत किरदार है खित्ते के अमन के लिए, वो अदा करने के लिए तैयार है। चीनी सफ़ीर की जानिब से भी कहा गया कि अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और हम चाहते हैं कि फिलफौर ये जंग बंदी वाक़ हो। ईरान की दरख्वास्त पर नाज़रीन ये जो इजलास है ये तलब किया गया है ताकि किसी भी ये जो जंग का मामला है इसको रोका जा सके। एक और अहम इजलास वज़ीर ख़ारजा का OIC का वो कल से शुरू होगा, जिसमें यही कोशिशें हम देखेंगे कि किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता है, क्योंकि ख़ित्ते के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है जिससे वो गुजर रहा है। पाकिस्तान का हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर व्यू आपने सुना, जिस तरह से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इसी पर बात करते हैं। एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अपना भरपूर मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। इसी तरह से चीन हो, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हो या दीगर ममालिक, उनकी जानिब से भी बड़ा पुरज़ोर मुतालबा ये सामने आ रहा है कि इसराइल अपनी जाहिरियत को रोके और अमन को रास्ता दे। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो आसिम इफ्तिखार हैं हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जी, आपने उनका बयान सुना, इट वाज वेरी क्लियर। यस, एक तो ये कि उन्होंने एग्रेसर को एड्रेस किया। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में सबसे जरूरी होता है कि हम ये डिटरमिन करें कि एग्रेसर कौन है, ताकि हम वहां से मामला शुरू करें। तो उन्होंने एग्रेसर को कहा, जो अमन को खतरा है उसका बयान किया, और सिक्योरिटी काउंसिल को बावर कराया कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे पीस को प्रमोट करे। और एक अभी अजीब सी खबर मैं सुबह देख रहा था कि इंडिया के बाद डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं, उनके स्टॉक ऊपर चले गए। गालिबन इंडिया को भी ऑर्डर मिला है इजराइल की तरफ से फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन वेपन। अब ये कोई अजीब सी बात है कि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो लोग हथियार सप्लाई कर रहे हों, और इजराइल को साहब ये जो यहूद हनूद का जो गठजोड़ है ना, ये तो अब दुनिया के सामने आया हुआ है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपस में मिलकर खित्ते का अमन जो है वो दांव पे लगाए हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, और अभी तक अजीब सी बात है कि G7 का जो एलानिया था, हाँ, उसमें पीस या सीज फायर का जिक्र ही नहीं था। वो तो इतना प्रो इजराइल लग रहा था कि मैं समझा कि नेतन्याहू साहब ने लिख के भेजा है। तो इस वक्त वर्ल्ड जो है वो बड़े अजीब तरह से डिवाइड हो गई है। प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लोग सिर्फ अपनी इंटरेस्ट और अपनी बिल्कुल नैरो इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। ईरान चूंकि यूरोप को पसंद नहीं है, लिहाजा कोई यूरोपियन मुल्क इस पे नहीं बोल रहा। यूक्रेन में अगर मक्खी भी गिर जाती है तो सब लोग शोर करना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड के ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, इन्होंने असल चीज को नुकसान पहुंचाया है। और अगर कल को कोई और मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड कितना शोर मचाती है। लेकिन एम्बेसडर साहब, यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा अहम है ना कि दुनिया शायद इस बात के लिए सेंसिटाइज हो चुकी है कि अगर ये मामला आगे जाता है तो खुदा न खास्ता फिर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में न चले जाएं कहीं। देखिए, आप तो कह रही हैं शायद चले जाएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले फ्राइडे को फर्स्ट डे ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं। ऑलरेडी लोगों का ख्याल है कि ये स्पाइरल आउट हो जाएगा खुदा ना खास्ता, और फिर जो है वो दुनिया में के अमन के लिए हमें बहुत परेशानी होगी। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इजराइल से कहा जाए कि वो फौरी तौर पे जंग बंदी करे। उसके बाद अमेरिका और ईरान अपनी जो न्यूक्लियर टॉक्स है उनको आगे लेके चलें। अभी आप देखिए, टॉक्स हो रही थी, इन्होंने बेसिकली ईरान को डिसीव किया है। टॉक्स हो रही थी और नेतन्याहू साहब ने हमला कर दिया। असल में नेतन्याहू साहब की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह अमेरिका कूद पड़े जंग में। और जो ट्रंप साहब का ये 2 हफ्ते का बयान है, मुझे पहली दफा लगा कि ट्रंप ने कोई समझदारी की बात की, क्योंकि इससे पहले उनके जो बयानात थे वो इतने ज्यादा ब्लिजरेंट थे कि डर ये लग रहा था कि कल को वो ना आ जाए। मेरे ख्याल में 2 बातें हुई हैं। एक तो खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कंफर्म किया है कि ईरान के पास बम नहीं। मैं सरफराज साहब को सर इस नुक्ते में शामिल करना चाहूंगी। सरफराज साहब, जिस तरह से आलमी बिरादरी हमें मुतहर्रिक नजर आ रही है और इसराइल एक जारे के तौर पर, एक एग्रेसर के तौर पर जो है वो इस खित्ते पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि ये सिफारती कोशिशें ये बराबर साबित होंगी और इसराइल को रोक लिया जाएगा? देखिए, ये कहना तो अभी बिल्कुल प्री मैच्योर होगा। प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है ना? जी, प्रेशर यकीनन बिल्डअप हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इस वक्त तकरीबन दुनिया जो है वो
اجارے کے خلاف اور جو جن کے اوپر جارحیت کی گئی ان کے ساتھ کھڑی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ اقوام متحدہ کے جو 2 آرٹیکل ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کا آرٹیکل 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جب خود مختاری جو ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا، کوئی بھی ملک چاہے اس کا سائز کتنا بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو یہاں پہ واضح طور پہ جو ایران کی خود مختاری ہے وہ ایران کی خود مختاری کے اوپر جارحیت کی اسرائیل نے، تو یہاں پہ اسرائیل جارح ہے جی، وائلیشن کی گئی ہے بالکل. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایران نے رسپانس دیا ہے وہ ایران کا جو رسپانس ہے بالکل بین الاقوامی قوانین کی روشنی کے بالکل عین مطابق ہے. کیونکہ ایران کا رسپانس جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے مطابق ہے، اور آرٹیکل 51 یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. دوسری بات، تیسری اس کے اوپر بڑی ٹیکنیکل بات یہ ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق آپ جتنی بھی این پی ٹی ہے، سی ٹی بی ٹی ہے، ان تمام قوانین کے مطابق اور جتنے بھی اسٹیچوز ہیں ان کے مطابق آپ پیسفل پرپزز کے لیے اپنی سول ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ جو جوہری توانائیاں ہیں یا جوہری انرجی کا استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دنیا کے اندر کتنے ایسے ممالک ہیں جو جوہری توانائی کا پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جاپان بھی ہے اور بہت سارے کنٹریز ہیں جو اپنی ڈومیسٹک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جس کے اندر میڈیکل کی ضروریات ہیں، جس میں انرجی کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ وہ اپنے پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو بین الاقوامی جو دنیا ہے اور خاص طور پہ جو ویسٹ ہے، ان کی جو دوہرے معیار ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ایک ملک کو آپ اجازت دیتے ہیں اور ایک ملک کو آپ اجازت نہیں دیتے. تیسری امپورٹنٹ بات. چوتھی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یورپی یونین، خاص طور پہ جو G7 کا بھی ہم نے دیکھا ہے، ان کا جو وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، یورپی یونین جس آبجیکٹو کے اوپر بنی ہے وہ بنی ہے یورپی یونین کی مورل ویلیوز. اور انہوں نے کہا ہے جی ہم تقریباً کو 300-400 سال تک جنگیں کرتے رہے ہیں اور جنگوں کا جو حاصل وصول ہے وہ ہمیں کچھ نہیں آیا سوائے انسانی نقصان کے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، پیس کو چانس دیتے ہیں. اور جرمنی اور فرانس کے آپس میں تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے 1945 کے بعد. اب دیکھیں کہ وہ آپس میں انہوں نے اپنے بارڈر کھول دیے اور سارا کچھ کھول دیا. یہ جو مورل ویلیوز ہیں جب ایران یا دوسرے ممالک کے اوپر آتی ہیں تو یہ ان کے دوہرے معیاروں کے اندر کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ ایک طرف یہ مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ بین الاقوامی قوانین کی بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ رول بیس آرڈر کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے سپورٹ میں بیان دیتے ہیں، اسرائیل کی بیک پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اسرائیل کو بالکل بیکنگ کرتے ہیں، انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو آپ انٹرنیشنل آرڈر کے اندر ایک بگاڑ دیکھ رہی ہیں، انٹرنیشنل آرڈر کے اندر جو کرائسس دیکھ رہی ہیں، وہ بنیادی طور پہ سراسر ان دوہرے معیاروں کی وجہ سے ہے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب، سر پاکستان نے خود کو ایز اے پیس کیپر اور پیس میکر کے طور پہ دنیا کے سامنے منوایا ہے. ابھی حالیہ جو ایپیسوڈ ہوا پہلگام واقعے کے بعد جو جنگ ہوئی، اس میں جس طرح سے پاکستان کی کامیابی ہوئی، پوری دنیا اس بات کی معترف نظر آئی کہ پاکستان ایک نہایت میچور قوم ہے اور امن کے قیام کے لیے اس کا کردار نہایت اہم ہے. ہمیں صدر ٹرمپ بھی اس کے معترف نظر آئے ہیں. سر، وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سارے معاملے میں پاکستان اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، پاکستان کا اس ساری صورتحال میں امن کے قیام کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کردار کتنا اور کس انداز میں اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ان لائک واٹ انڈیا واز ہوپنگ کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کر دے، ہم نے ڈپلومیٹیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا. اور یہ جو ریسنٹ کرائسس ہوئی ہے اس میں اگر آپ اینالائز کرنے بیٹھیں وہ کیا کہ نیوٹرلی، تو پاکستان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. پہلے ہم نے پہلگام میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بھی ان کو آفر کی. پھر جب کانفلکٹ شروع ہو گیا تو ہم نے اس کو ایسکیلیٹ نہیں ہونے دیا. ہمارے ڈرون دلی کے اوپر تھے لیکن ہم نے کوئی اس میں ایکسپلوزیو یوز نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف بتایا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ابھینندن والے کیس میں ہم نے انڈیا کے ٹارگٹ لاک کر کے ان کو میسج دیا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے. تو دیکھیے یہ پیس کے لیے اس سے زیادہ ایفرٹ نہیں ہو سکتی. اور ساری دنیا نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان نے اس کرائسس کو بہت اچھی طرح مینج کیا ہے. اور بہت پازیٹیولی جب کال آئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو اس کو ہم نے کیا. اب مودی صاحب جو ہیں وہ مکر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں مانا تھا. دیکھیے مصیبت یہ ہوئی ہے کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد وی آر ناٹ ٹاکنگ. اگر کوئی دو اپوزنگ سائیڈ ہیں وہ بات ہی نہیں کریں گے، سارے فورم آپ بند کرتے چلے جائیں گے، انڈس واٹر کمشنرز کی بھی آپ نے میٹنگ ختم کر دی، تو پھر یہ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ تو انڈیا کا جو نیگیٹو کردار ہے،
جو انڈیا کے جو آپ کہیں کہ ان کی ایک ہٹ دھرمی ہے وہ ورلڈ اب فیل کرنے لگی ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور اس ریسنٹ کرائسس میں ایک چیز ہم بہت اچھی آئی ہے کہ جو نتن یاہو صاحب کے اسٹیٹمنٹ سارے اب ریپیٹ ہو رہے ہیں, پتہ چلا وہ 18 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ بم بنانے سے صرف 2 ہفتے دور ہے یا 12 ہفتے جی دور ہے. بالکل. اگر آپ اور 60% پہ انرچمنٹ پہ ایران ہے, 90% پہ جا کے ویپن گریڈ یورینیم حاصل ہوتا ہے, تو ابھی تو ایران 10 سال دور ہے. اور اگر دوبارہ معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ کا ایران کا نیوکلیئر ڈیل, تو ایران پھر یہی رک جائے گا, آگے نہیں جائے گا. اور ایک بات اور بھی ابھی بہت اچھی انہوں نے کہی, جواد ظریف صاحب کا بیان تھا ایرانی فارمر فارن منسٹر کا, کہ آپ ہماری بلڈنگ گرا سکتے ہیں, ہماری نالج نہیں لے سکتے. جو قوم ایک دفعہ 60% پہ آ گئی, آپ اس کو 55 پہ نہیں لا سکتے, بالکل ٹھیک, کیونکہ ان کے پاس لوگ ہیں جو کریں گے. تو ہمیں لیکن پیس میکر کے طور پہ آگے اپنے آنا اس ہوگا. رول کو, اور یہ جو ہماری نئی امپورٹنس ہے اس کو ہمیں کنسولیڈیٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک. سرفراز صاحب, ابھی وزیر اعظم کی جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سارے معاملے میں پاکستان اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں جب امن کی بات آتی ہے اور خطے کے استحکام اور بقا کی بات آتی ہے تو پاکستان کا کردار اس میں کلیدی ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اس وقت فوکس ہے وہ 3-4 چیزوں کے اوپر ہے جو دنیا کو اس وقت ضرورت ہیں. ایک پاکستان کا پیس کے اوپر فوکس ہے خطے کے اندر, ایک پاکستان کا کنیکٹیوٹی کے اوپر فوکس ہے جس کے اوپر پاکستان سی پیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس چائنا کے ساتھ مل کے, اور وہ کوئی چائنا اور پاکستان کا آپس کا بائیلیٹرل نہیں ہے بلکہ وہ پورے خطے کے اندر جو ہے نا پازیٹیو. اور پاکستان یہی چاہتا ہے سرفراز صاحب کہ خطے کے باقی ممالک بھی اس میں شامل ہوں, معاشی ترقی آئے. اور ایون کہ ہندوستان اور پاکستان انڈیا کو بھی دعوت دے چکے ہیں کہ آپ بھی سی پیک کے اندر آئیں اور شامل ہوں. دوسرا, پاکستان جو ہے وہ کنیکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے اس وقت بہت دلچسپی لے رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس وقت جو اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے, ہمارا فوکس اس وقت جیو پالیٹکس سے کمپلیٹلی جیو اکنامکس کے اوپر ہو گیا. اور کیونکہ اس خطے کے اندر غربت بہت زیادہ ہے, اس خطے کے اندر بہت زیادہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں, جس کے اندر کلائمیٹ چینج آپ دیکھیں اس وقت جو ہیٹ پڑ رہی ہے, کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستان ان تمام موضوعات کے اوپر اور ان تمام سبجیکٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہتا ہے تاکہ کلائمیٹ چینج جیسے مسائل کا حل نکالا جا سکے, پاورٹی جیسے مسائل کا حل نکالا جا سکے. جہاں تک امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت گرم جوشی کا تعلق ہے, اگر امریکہ کا موجودہ خاص طور پہ ٹرمپ کی قیادت کے اندر اگر دیکھیں, وہ اس وقت ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر اس وقت کھڑی ہے. پہلی چیز ان کی ہے پریگمیٹک فارن پالیسی ہے. دوسری چیز ان کی انٹرسٹ ڈریون فارن پالیسی ہے, اپنے مفاد کے تحت وہ ہر کنٹری کے ساتھ اچھے برے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز جی شروع سے رہی ہے, اور تیسری امپورٹنٹ چیز ان کی یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ٹرانزیکشنل فارن پالیسی ہے, یعنی ایسی خارجہ پالیسی کچھ دو اور کچھ لو کے اوپر کھڑی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں, ہم تمام اقوام عالم کے ساتھ اچھے اور گرم جوشی کے اوپر جو ہے نا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اپنے رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی از گوئنگ ان اے ویری رائٹ ڈائریکشن اس وقت. اور امریکہ کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی جو دوسری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت, آپ نے دیکھا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ امریکہ کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ منرلز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اکنامک کوآپریشن کے اوپر بات ہوئی ہے, ٹیررزم کے اوپر بات ہوئی ہے. ہماری جو بات ہے پہلے کیا ہوتا تھا, صرف ون ڈائمینشنل ہوتی تھی اور ہم صرف ٹیررزم کے اوپر بات کرتے تھے, لیکن اب جو ہماری بات چیت ہے جس بھی ملک کے ساتھ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کے اندر ہم معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں, اقتصادیات کے اوپر بات کر رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, منرلز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹیررزم کے اوپر, یقیناً ٹیررزم ایک خطرہ ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, اور ٹیررزم کے اوپر جتنی پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اس وقت موجودہ, جتنے پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک کیس اسٹڈی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک بڑا کلیئر جو ہے نا ایک سائن ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل درست سمت کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, سر ٹائم میرے پاس محدود ہے لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہوگا. خطے کے 2 بڑے اہم پلیئر ہیں سر, روس اور چائنا. اس صورتحال میں جب ایران اور اسرائیل آپس میں تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں کو جاری رکھنے کی بات ہو رہی ہے, ایران کی جانب سے بھی بڑا واضح موقف سامنے آیا ہے کہ ہتھیاروں کے سائے میں تو مذاکرات پاسبل نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین کوئی راستہ نکال سکتے ہیں, کوئی امن کے لیے کوئی ان کی کاوشیں برابر ثابت ہو سکتی ہیں, کیونکہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پر بات کریں اور اس جنگ کو ختم کریں؟ دیکھیے, بہت ضروری ہے کہ روس اور چائنا ایک بہت اسٹرانگ اس وقت وہ رول پلے کریں,
تو یہ اس وقت پہ اگر چائنا نے اور رشیا نے بہت اوپنلی اور اسٹرانگلی پیس کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے گی اور اس ریجن کو پھر کوئی بھی ریکور نہیں کر پائے گا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ آپ کو ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلے 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں یا 2-3 دن میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ سمٹ جائے گا، حل کی طرف جائے گا معاملہ؟ جی ہاں، مجھے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اب کیونکہ لوگ اس پہ باتیں کرنے لگے ہیں پیس کی، تو یہ معاملہ آگے کی طرف جائے گا اور امریکہ کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی طرح سے نتنیاہو کو کہہ کے وہ اپنے اٹیکس روکیں تاکہ نیوکلیئر بات ہو سکے۔ OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس، اس میں پاکستان بھی ظاہر شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح امن کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بھی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا پوری دنیا کو؟ اسٹرانگ اور بالکل ایک یونٹی کا میسج جائے گا اور اس سے یقیناً ایک سائیکولوجیکل، آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ کریٹ ہوگا سائیکولوجیکلی سے؟ سائیکولوجیکل اور سفارتی طور پہ یقیناً ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور یہ جو OIC ہے یہ کلیکٹیو آواز ہے، وہ ڈیفینیٹلی کل اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے اور اس کے اوپر مسلم ورلڈ کے اندر ایک بڑا زبردست جو ہے نا اس کے اوپر ایک رسپانس آئے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ ایمبیسڈر صاحب، سر آپ بھی سمجھتے ہیں OIC کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ گرم ہے، عالمی برادری ہمیں چوکنا بھی نظر آ رہی ہے سر اور سینسٹائز بھی نظر آ رہی ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اور سر یہ جو ابھی اجلاس جاری ہے اس کا آؤٹ کم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو موجودہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کا تو ایک بہت کلیئر میسج جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے 7 سے نتنیاہو صاحب کا اسٹیٹمنٹ، 18 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ بھئی ایران ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 2 سال 1 سال ہفتوں 2 ہفتے، لاسٹ ٹائم تو 2 ہفتے دور کا تھا، 2-3 سال۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے دنیا کو اب چاہیے کہ اسرائیل کو کہیں کہ وہ حملہ روکے۔ جب اسرائیل اپنے حملے روکے گا پھر ایران اور امریکہ بیٹھ کے ایکول اس پہ بات کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو۔ بہت شکریہ سید حسن حبیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سرفراز احمد رانا صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن میں حصہ لیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔